अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूँ। जी हाँ, मैं इस वक्त इस्लामाबाद आया हुआ हूँ एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में, जिसकी वजह से सफ़र करना पड़ा। सबसे पहले तो माज़रत इस बात की भी कि पिछला वीलॉग जो है वो मिस हो गया। मैं जानता हूँ मेरी इस मरतबा इस महीने काफ़ी ज़्यादा गैर हाज़िरियाँ हो गई हैं। कोशिश करूँगा कि स्केड्यूल को जो है दोबारा मैं ठीक कर सकूँ, लेकिन उसके लिए माज़रत। और मेरी ऑडियो क्वालिटी भी शायद वो नहीं है जो आपको स्टूडियो के अंदर देखने को मिलती है, उसके लिए भी माज़रत। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इक्विपमेंट को भी जो है मैं अपग्रेड कर सकूँ। लेकिन बहरहाल खबरें काफ़ी डेवलप हो गई हैं जनाब पिछले 24 घंटे पर। वैसे तो 12 घंटे के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अब 24 घंटे की खबरें जो है डेवलप हो गई हैं, तो सारी खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो खलीलुर रहमान कमर साहब की एक अदद वीडियो आई हुई है। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से जनाब ये खबर आई कि जनाब वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और एक नोटिफिकेशन भी जो है वो निकला हुआ है कि जनाब लोगों को कह दिया गया है कि आपने टॉक शोज़ के अंदर जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। उसकी हकीकत क्या है उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को भी जनाब 9 मई के मुकदमात में अब नामजद कर दिया गया है। पहले तो उनकी मुश्किलात वैसी कम नहीं हो रही थी, अब ये एक नई मुश्किल जो है वो सामने आ रही है, विच एक्चुअली प्रूव्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं किस तरह रिलेटेड है इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। 15 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ जो है हम रवा दवाएं, और इंशाल्लाह जल्द ही इस टारगेट को आपकी मदद से हम अचीव करेंगे। अच्छा जी, एक तो आज आईएसपीआर की जानिब से बाकायदा ये खबर आई, और वो ये खबर है कि जनाब फौजियों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल करके उन्हें सजा सुना दी गई है। और आईएसपीआर के मुताबिक मजाज अदालत ने उन्हें इन इल्ज़ामात में कसूरवार करार देते हुए कानूनी अदालती अमल के जरिए 10 मई 2024 को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है, जिसके तहत 26 जुलाई 2024 को उनका रैंक भी जब्त कर लिया गया है। और इससे पहले जासूसी, रियासत की सलामती और मफादात के मुनाफी इकदाम पर साबिक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और साबिक कप्तान रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को भी फौजी जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बगावत पर उकसाने और सरकारी राज एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने दोनों आदिल फारूक राजा और हैदर मेहदी को 7 और 9 अक्टूबर 2023 को कानूनी अदालती अमल के जरिए कसूरवार करार दिया था, और उन्हें बिलतरतीब 14 और 12 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई थी। दोनों अफराद के रैंक भी 21 नवंबर 2023 से जब्त कर लिए गए। दोनों अफराद जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। इसके साथ साथ ये जो साहब हैं अकबर हुसैन, इनके हवाले से जो मजीद कुछ डिटेल सामने आई हैं, दुनिया ने इसको रिपोर्ट किया कि 9 मई के वाक़यात का जो है वो इनके साथ एक लिंक बन रहा है, और पाक फौज, पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेसिकली प्रोपेगेंडा करने के हवाले से जो है वो इनकी डिटेल्स बताई जा रही हैं। और इन पे इल्ज़ामात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी और सिविल वॉर की झूठी खबरें फैलाने के हवाले से जो है इन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिसकी वजह से उन्हें ये सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन साहब और दीगर मुलजमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में जो है वो पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर, अली बुखारी और दीगर वहाँ पे पेश हुए, और एफआईए की जानिब से प्रोसिक्यूटर शेख आमिर जो है वो अदालत में पेश हुए। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि टेक्निकल रिपोर्ट मौसूल हुई है, तमाम मुलजमान एक दूसरे से राब्ते में हैं। अली जफर ने कहा कि रऊफ हसन और दीगर का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है। रऊफ हसन की तबीयत ठीक नहीं, चेकअप कराया जाए। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन का मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो तलब किया, लेकिन उस रिमांड की इस्तदा जो है उसे मुस्तरद कर दिया गया, और रऊफ हसन साहब को जो है जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। बाद में रऊफ हसन साहब को दिल की तकलीफ के बायस जो है वो पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, और पिम्स के शोबा अमराज दिल में रऊफ हसन साहब के जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट जारी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा को एफआईए और पुलिस के एहलकार जो है वो पिम्स लेकर आए हैं। आई होप ही गेट्स वेल सून। इसके अलावा पीका एक्ट अदालत, इसके तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है अहमद जंजुआ, उसके जिस्मानी रिमांड में जनाब 2 रोज़ की तोसी कर दी गई है, और 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मजीद जो है वो मिला है। और इस पे जो है वो अहमद वकास जंजुआ के वकील हादी अली ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत करते हुए कहा कि अली वकास जंजुआ पर क्लैशनकोफ और बारूदी मवाद का केस बनाया गया है। इन पर रऊफ हसन को इन्फॉर्मेशन देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। तो उन्होंने कहा कि इतने दिनों से रियासती इदारों की तहवील में थे तो तफ्तीश कर लेते। एफआईए प्रोसिक्यूटर आमिर शेख ने कहा कि जी अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ
موجودہ مقدمہ سائبر کرائم کا ہے، ان کے موبائل فون کا ٹیکنیکل انالیسس کرنا ہے، لہٰذا ریمانڈ دیا جائے۔ اس پہ عدالت نے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جناب 9 مئی کے 12 مقدمات میں ضمانت کے لیے ATC سے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے جو ہے رجوع کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواستیں دائر کی۔ عمران خان تحریک انصاف کی جانب سے جو دائر کی گئی درخواستیں ہیں، اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، عمران خان سے کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے، پولیس کیسز بدنیتی پر مبنی ہیں اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے استدعا ہے کہ ضمانت باز گرفتاری کے لیے دائر کی گئی درخواستیں منظور کی جائیں، اور عدالت سے عمران خان نے جناح ہاؤس حملہ کیس، عسکری ٹاور جلاؤ گراؤ کیس سمیت تمام مقدمات میں رہائی کی استدعا کی ہے۔ عمران خان صاحب نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، آج سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی پھیلی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جناب ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے، اور چند سینئر صحافیوں نے بھی جو ہے وہ ایکچولی اس کو ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ہدایت نامہ کو جاری کر دیا ہے اور اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جناب آپ نے فوج کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنی، اور یہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہیں، اور اگر کوئی تنقید کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی یہ بالکل فیک ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم نے کسی قسم کا ایسا کوئی ہدایت نامہ جاری نہیں کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح لیں گے۔ اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ جی نہیں ہم نے کسی کو منع نہیں کیا تنقید نہ کریں، اور آپ تنقید کریں اگر آپ نے کھل کے کرنی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی نہیں، مطلب آپ اس نوٹیفیکیشن کو صرف نہ مانیں، تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو لینا کس طرح چاہتے ہیں، یہ جو ہدایت نامہ جاری ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب عدالت میں جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کی اور فوج کو بگڑا ہوا بچہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، اور فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی حالیہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ فوج سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اسی فوج اور اس کے سربراہ پر الزامات عائد کیے ہیں۔ اس پہ عمران خان نے کہا کہ میں نے فوج پر کبھی الزام نہیں لگائے، صرف تنقید کی ہے، ہمیشہ یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء تھا، جی، جس کے بیٹے کو آپ نے بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل کر لیا، اور سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان کا ہاتھ تھا۔ آپ اگر ظلم کریں گے تو کیا فوج پر تنقید بند کر دیں؟ تو اچھا، سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ کا ہاتھ تھا، ایوب خان بیچ میں کوئی قصوروار نہیں تھا، اور جنرل ضیاء جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے اندر شامل تھا، لیکن اسی ضیاء الحق کے بیٹے کو جو ہے وہ آپ پٹا پہنا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ کیا بات ہے، اس کے بعد آپ ان کو ٹکٹ دینے کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ SIFC کیا ہے اور محسن نقوی کون ہے؟ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء آفیسر اور محسن نقوی انہی کا تو نمائندہ ہے، وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ان کا نمائندہ ہے، اگر ادھر سے محسن نقوی کو مذاکرات کا اختیار دیا جائے تو آپ مذاکرات کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا، اس نے IG پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا، یہ ذل شاہ کی موت کے ذمہ دار ہیں، یہ بیرون ملک کہیں نہیں جا سکتے، باہر ممالک میں تشدد سے نفرت کی جاتی ہے۔ مریم نواز فیشسٹ ہے، وہ باپ کی چوری کے پیسوں پر ایسے پلی ہے جیسے شہزادی ہو۔ مریم نواز نے IG پنجاب کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اس نے PTI پر ظلم کیا ہے۔ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے کہ چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے، جبکہ تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلیوں سے استعفے کی جو بات کی ہے وہ تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی دھرنے کی انہوں نے کہا میں مکمل حمایت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی اور پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شامل ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے کمرے کی صفائی کرنے والے کا بجلی کا بل 40,000 آیا ہے۔ بجلی کے بلوں اور ٹیکسز میں ہوشربہ اضافے پر جماعت اسلامی کے موقع کی حمایت کرتا ہوں۔ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی خان صاحب، اب کان کے کتنے کچے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جو آپ نے بات صحافیوں کے ساتھ کر دی کہ جی وہ میرے سیل کی صفائی کرنے والا جو بندہ ہے اس کے بجلی کا بل جو ہے 40,000 آیا تھا، یہ بات آپ نے میڈیا سے کر دی ہے۔ میڈیا کے اوپر جب یہ بات آئے گی اس بیچارے کے ساتھ جو ہوگا وہ، مطلب آپ مجھے بتائیے نا کہ اب وہ جو بندہ جس نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر لیا ہوگا کہ جناب میرا بجلی کا بل 40,000 آیا ہے، جیل انتظامیہ اب اس کا کیا حال کریں گے؟ آپ تھوڑا سا تو خدا کے لیے کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ بات کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ بیچارہ اس نے کہا جی میں عمران خان میرے سامنے ہے، میں اس سے اپنا رونا دھونا جو ہے میں شیئر کر ہی دوں، آپ بھی 1 منٹ آپ نے لگایا، آپ نے جا کے صحافیوں کے، ایک تو آپ پیٹ کے اتنے ہلکے اور کانوں کے اتنے کچے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ آپ نے 35 پنکچر کی سٹوری بھی جو ہے نا اسی طرح سٹارٹ کی تھی، اس نے کہا تھا، اس نے اس سے بات کی، اس نے یہاں کہا اور پھر میرے کان میں آ کے کہا تو میں کہ جی 35 پنکچر،
آپ کی پتہ نہیں کتنی اس طرح کی باتیں. مجھے تو رہ کہ اس بیچارے کے اوپر ترس آ رہا ہے وہ جس نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ جی میرے بجلی کا بل جو ہے وہ 40,000 روپے آیا ہے. آپ ویسے ہی کہہ دیتے کہ جی یہاں پہ بیچارے غریب لوگوں کے بل جو ہیں وہ 40,000 روپے آ رہے ہیں. آپ اس طرح کہہ دیتے ہو. آپ نے بیٹھ کے اس کو ڈائریکٹلی آئیڈینٹیفائی کر دیا. انہوں نے کہا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والے بلوچ عوام کی بھی حمایت کرتا ہوں. بلوچستان میں لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے. حکومت ہوش کرے اور بلوچ عوام میں بہت زیادہ نفرت پھیل رہی ہے. ہمارے 25 ورکرز اب تک غائب ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ احمد جنجوا کو گھر سے گرفتار کر کے دہشت گرد بنا دیا گیا. ویسے بلوچستان میں خان صاحب معذرت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا اس آگ کو بجھانے کے لیے؟ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا؟ آپ کس طرح نظریں دوسری طرف کر لیتے تھے جب یہ سارا کچھ آپ کے دور حکومت میں ہو رہا تھا؟ اچھا جی, انہوں نے کہا 9 مئی واقعات میں ہماری بے گناہی CCTV میں چھپی ہے. اگر 9 مئی میں PTI کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں. 28 سالہ جدوجہد میں کبھی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کی. ساری پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں لیکن ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ابھی ثوابی میں جلسہ کر رہے ہیں اور اگلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے. ہم نہیں چاہتے انتشار ہو. انہوں نے کہا حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ PPP اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں. حکومت کا ایک ہی مقصد ہے PTI اور فوج کی لڑائی لڑوا کر ہماری جماعت ختم کروائیں. یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہے ہیں جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہے. نیب پروسیکیوٹر کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ جناب انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس سے کوئی معافی نہیں مانگی اور وہ بالکل اس سے مکر گئے. میڈیا میں بیسکلی کل یہ رپورٹ ہوا تھا کہ جو نیا توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے دوران جو ہے عمران خان صاحب نے نیب والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ ضمیر فروش ہیں, ان کو پیسے دو, مرضی کا جو کچھ کھلوا لو. تو پروسیکیوٹر نیب مظفر عباسی اس پہ جو ہے کافی غصے میں آ گئے تھے اور دونوں کے درمیان جو ہے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا. بعد میں یہ رپورٹ ہوا کہ جناب جب بریک ہوئی تو اس کے بعد خان صاحب جب آئے تو انہوں نے ان سے جو ہے وہ معذرت کر لی تھی مظفر عباسی صاحب سے کہ جی میں نے جو کچھ کہا ہے میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. لیکن انہوں نے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے کوئی معافی شافی نہیں مانگی. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیب والے نہ اہل ہیں یا بے ضمیر ہیں. نیب کی وجہ سے میں 1 سال سے جیل میں ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو گھر سے نکالا اس کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا دیا گیا. میرے اوپر 200 مقدمات درج کرنے پر دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے. چودھری پرویز لائی نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا, اس کی 3 پسلیاں ٹوٹیں. میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اضافی ججز اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی درج مقدمات کی اس کے علاوہ جناب خبر چینج ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی پر درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے کیس کی سماعت ہوئی اور وہاں پہ جناب نیب پروسیکیوٹر نے عدالتی حکم پر جواب جمع کرواتے ہوئے بتایا کہ بشرا بی بی کے خلاف نیب میں 4 کیسز درج ہیں. 3 کیسز راولپنڈی میں اور 1 کیس نیب راولپنڈی میں لاہور میں درج ہے. راولپنڈی پولیس اور اسلام آباد پولیس نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا جبکہ FI اور بلوچستان پولیس نے اپنا جواب جمع نہیں کروایا. راولپنڈی پولیس نے بشرا بی بی کو GHQ حملہ سمیت 9 مئی کے 11 کیسز میں ملزم نامزد کرتے ہوئے ان کے خلاف ضلع راولپنڈی میں درج 11 مقدمات کی تفصیلات ہائی کورٹ میں پیش کر دیں. CPO راولپنڈی نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی. عدالت نے FI اور بلوچستان پولیس کو پیر کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اچھا یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, مطلب پچھلے 4-5 دن کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ان کے پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے لونڈے لپاڑے ہیں یا یوٹیوبرز ہیں وہ کیسے جو ہے وہ بار بار یہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب بس ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی ہے, ہماری جو ہے وہ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں. یہاں پہ مطلب عمران خان صاحب جو ہے ایک جگہ فوج کو بگڑا ہوا بچہ کہہ رہے ہیں, مطلب اس قسم کی بات کر رہے ہیں. اب پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے, سو ناؤ یو کین فیل کہ ٹیمپریچر کس قسم کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب سے ہوائیں کس قسم کی آ رہی ہیں. دوسری جگہ بشرا بی بی کو جو ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر نامزد کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں جب ڈیلے ہو رہی ہوں, جو مذاکرات ہو رہے ہوں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہو, آپ کے خیال میں اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اسی لیے میں اسی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ایسی کوئی نشاندہی نظر نہیں آ رہی کہ جس میں یہ نظر آیا کہ جناب فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہوں, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, ہو سکتا ہے بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہوں, لیکن کوئی بریک تھرو کی جو باتیں ہیں نا, یا یہ جو بلا وجہ کے ایک امپریشن کریٹ کرنے کی ان کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے. بائی دا وے مجھے پتہ لگا کہ ان کے جو لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے خاص طور پہ پچھلے 1-2 دن میں مجھے بڑا ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے. تو نام لینا میں ان کو یہ سمجھتا نہیں ہوں وہ اس لائق ہیں, اور نہ میں اپنا ٹائم ضائع کروں گا ان کو جواب دینے میں. لیکن بہت بہت شکریہ, پلیز کنٹینیو اسی طرح ہی مجھے ٹارگٹ کرتے رہیں, کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس دن آپ کے اندر ہمت ہوئی
حوصلہ ہوا آمنے سامنے بیٹھ کے میرے سے ڈیبیٹ کیجیے گا. اتنی دور سے بیٹھ کے ویلاگس کے اندر کھیلنا, میں یہ اس کھیل میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. آمنے سامنے بیٹھوں, جہاں آپ کہیں گے, جس جگہ کہیں گے, ڈیٹ کہیں گے, حاضر ہو جاؤں گا, لیکن آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ NA 130 کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کے حلقے کے حوالے سے جناب ایک بڑی خوفناک مسلم لیگ نون کے لیے رپورٹ آئی ہے, اور وہ پتن کی رپورٹ ہے, اور اس کے مطابق NA 130 میں 2002 کے انتخابات کے بعد سے پاکستان کی انتخابی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے. NA 130 میں فارم 45 کے مطابق بعض پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 90% سے لے کر 102% رہا, جبکہ یہاں پر صوبائی حلقوں میں ٹرن آؤٹ 40% کے قریب تھا. ایکچولی مطلب یہ جو بات ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, ظاہری بات ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈالتے ہیں, تو کچھ جگہوں کے اوپر جو قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالا ہے, یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب کے لیے جو ووٹ ڈلے, اس میں جو ٹرن آؤٹ رہا وہ 90% تک تھا. لیکن اسی پولنگ اسٹیشن پہ, انہی جگہوں پہ, انہی افراد نے جنہوں نے ووٹ ڈالا, وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے حوالے سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 40% تھا. اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تقریباً 40-50% کے فرق سے جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں وہ قومی اسمبلی کا ووٹ ڈال رہے ہیں, لیکن صوبائی اسمبلی کا ووٹ نہیں ڈال رہے. اٹ از ناٹ پاسبل. مطلب دونوں کا ٹرن اوور جو ہے وہ تقریباً برابر, ہارڈلی 19-20 کا کوئی فرق تو ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا فرق نہیں ہو سکتا. تو یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں چند ایسے پولنگ اسٹیشن بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے انتخابات میں دیکھا جائے تو قومی اسمبلی اور اس کے نیچے صوبائی اسمبلی میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا تھا. NA 130 کے 82 فارم 45 پر نظر دوڑائی جائے تو ووٹر ٹرن آؤٹ 86% ہے, لیکن صوبائی اسمبلی کے انہی پولنگ اسٹیشن پر ٹرن آؤٹ 41% ہے, اور یہ فرق 45% بنتا ہے, وہی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا. اور NA 130 کے 3 پولنگ اسٹیشن میں فارم 45 کے مطابق ٹرن آؤٹ 100% یا اس سے زیادہ ہے, لیکن صوبائی حلقوں میں 50% سے بھی کم ہے. پتن کی رپورٹ کے مطابق NA 130 میں پولنگ اسٹیشن 6 کے فارم 45 کے مطابق وہاں پر ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1901 ہے, اور ان میں سے 1736 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں. تو یہ جناب نواز شریف صاحب کے حلقے کے حوالے سے ہوش شبہ قسم کے جو ہے وہ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ خلیل الرحمان قمر صاحب, ان کے حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. خلیل الرحمان قمر صاحب کی 2 آج ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. مبینہ طور پہ میں یہ لفظ بیچ میں استعمال کر لیتا ہوں, جس کے اندر بیسیکلی وہی بات کہی جا رہی تھی کہ وہ جو ان کا معاملہ تھا کہ یہ رات کو تقریباً 3-4 بجے وہ جو ایک خاتون کے گھر گئے, اور اس کے بعد جو انہوں نے FIR کٹوائی کہ جی مجھے لوٹ لیا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا. بیسکلی یہ ہنی ٹریپ تھا یا کچھ بھی تھا, لیکن آبویسلی ہی فیل فار اٹ, اور وہ اس مبینہ طور پہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. میں جب سے یہ ویڈیو آئی ہے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت اس کے اوپر میں نے چیٹر دیکھی ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, آج سے چند سال پہلے میرا ایک پروگرام ہوا تھا خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ, آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے, اور میں نے اس وقت جو ہے وہ ان سے چند باتوں کے اوپر بہت اختلاف کیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز تھے خاص طور پہ, ان کو میرا سب کچھ کہنا بہت برا لگ رہا ہے, کیونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور شاید PTI والے بھی بہت ان کو سپورٹ کرتے ہوں. لیکن مجھے اس وقت بھی آئیڈیا تھا کہ ان کی کہی ہوئی باتوں کے اندر بہت سے جھول ہیں, اور وقت نے جو ہے وہ ثابت بھی کیا, اور آج یہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے, آج ہر بندہ جو ہے ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. میں بھی چاہتا ہوں تو میں اس موقع کے اوپر نا بڑی ڈیٹیل سے بیٹھ کے خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو ہے وہ میں کریکٹر اسیسینیشن کر سکتا تھا, کیونکہ اس وقت مجھے بھی بہت ٹارگٹ کیا گیا تھا. صرف مجھے نہیں بلکہ میری فیملی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا. پوری یہ کیمپین اس وقت چلائی گئی تھی, لیکن وقت نے سارا کچھ میرے خیال میں ثابت کیا. اور میں آج یہ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ آپ کی مشکلات جو ہے وہ آسان کرے. بس میں صرف اتنی بات کہوں گا. میں جانتا ہوں اس وقت جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے. تو اللہ آپ کی عزت جو ہے وہ برقرار رکھے. میں صرف آپ کے لیے اتنی دعا کروں گا. میں اس پہ زیادہ میں مزید گفتگو نہیں کروں گا, لیکن وقت جو ہوتا ہے نا وہ اپنا حساب کتاب خود ہی لے لیتا ہے. وقت اپنا حساب کتاب. بس میں اس سے زیادہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہوں گا. کھیل کے میدان سے بھی ایک خبر جو ہے ذرا میں شامل کر لوں جناب. خبر یہ آ رہی ہے کہ وقار یونس کو جناب ہیڈ کوچ کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ لایا جائے گا. محسن نقوی صاحب جو ہے وہ یہ تمام امور جو ہے وقار یونس کو جو ہے وہ سونپ دیں گے, اور T20 ورلڈ کپ میں خراب کارکردگی کے بعد جو ہے وہ سینئر مینیجر اور سلیکشن کمیٹی کے رکن وہاب ریاض کو اٹھانے کے بعد یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے کہ وقار کو جو ہے وہ یہ لایا جائے گا. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ وقار یونس ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ یہ کوچنگ کی ذمہ داریاں جو ہے نبھا چکے ہیں, فارمر کیپٹن بھی ہیں.
وقار کے ساتھ اس وقت جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، جہاں تک میری میموری مجھے سرو کرتی ہے، شاہد آفریدی کے ساتھ جو ہے وہ کھٹ پٹ ہو گئی تھی، اور شاہد آفریدی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھا ریلیشن شپ وقار یونس کا اس کے بعد نہیں رہا تھا. شاہد آفریدی اس وقت کرکٹ کھیلا کرتے تھے. تو اب ظاہری بات ہے شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے پہلے ہی اس قسم کی چیٹر ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بدتمیزی بھی کی، محمد یوسف کے ساتھ بدتمیزی کی، ٹیم میں گروپنگ کی خبریں آ رہی ہیں. تو اور آپ جانتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کا شاہد آفریدی کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق ہے. اب وقار یونس کے ہوتے ہوئے، لیکن ظاہری بات ہے وقار بھی ایک فاسٹ بالر رہے ہوئے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی بھی ایک فاسٹ بالر ہیں. تو یہ ریلیشن شپ کس طرح چلے گا، چل سکے گا نہیں چل سکے گا، یا راکی ریلیشن شپ ہوگا، ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن پاکستانی کوچ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہیڈ کوچ کے طور پہ جو ہے وہ دی جائے. لیٹس سی کہ وقار جو ہے وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. بڑا ہی مشکل ٹاسک ہے، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.